अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो रिवायात पेश की जाती हैं, जिनसे हमारे अहबाब इसके जवाज़ का फ़तवा देते हैं, उनमें से एक रिवायत आपके सामने पिछले प्रोग्राम में रखी गई, अबू लहब वाली। आज हम दूसरी रिवायत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। वो रिवायत है, हमारे दोस्त ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, कि जो इंसान इस्लाम के अंदर अच्छा तरीका जो है वो निकाले, उसको उसका अजर भी मिलता है, और बाद में जो आने वाले लोग उस पर अमल करते हैं उनका अजर भी उसको मिलता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी में जश्न मनाना और जुलूस निकालना, झंडियाँ लगाना और इस तरह के ये सारे काम करना जो है, ये चूँकि एक अच्छा काम है इस्लाम के अंदर, तो इसलिए ये बेहतर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम के अंदर अच्छा काम इजाद करने की, अच्छा काम निकालने की इजाज़त दी है। ये रिवायत पेश की जाती है। लेकिन जब हम इस रिवायत को असल माखज़ से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर आती है। तो सही मुस्लिम की हदीस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस हदीस का मफ़हूम वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाता है, और वो मफ़हूम ये बनता है कि अगर कोई नेकी वक्ती तौर पर लोग उस पर अमल नहीं कर रहे और इस्लाम के अंदर नस में मौजूद है कि वो नेकी है, वो सवाब का काम है, लेकिन वक्ती तौर पर लोग उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे, किसी बंदे ने वो नेकी की तो उसको देखकर दूसरे लोगों ने भी वो नेकी शुरू कर दी, तो ये हदीस उसके हवाले से है कि जो नेकी इस्लाम के अंदर मौजूद है, जिसकी दलील मौजूद है, जिसका सबूत मौजूद है, लेकिन वक्ती तौर पर लोग उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। हम ये हदीस जो है वो सही मुस्लिम से जब निकालते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ लोग आए थे, दिन चढ़े, और उन लोगों की हालत जो है वो बड़ी परागंदा सी थी, पतली हालत थी, माली एतबार से बड़े कमज़ोर थे वो लोग। सहाबी फरमाते हैं कि वो मुज़र कबीले के लोग थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत जो है, आपका चेहरा जो है उनको देखकर तब्दील हो गया कि इनको इतना फाका पहुंचा हुआ है और लोगों को पता ही नहीं है कि इनके साथ ताउन करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी हालत देखी तो आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया। अज़ान का वक़्त हो गया था, उन्होंने अज़ान कही, इकामत कही गई, नमाज़ पढ़ी, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया, कुरान मजीद की आयत तिलावत की, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, आखिर तक ये आयत पढ़ी। और इसी तरह जो है इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, यहाँ तक ये आयत पढ़ी। और इस तरह इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह, ये आयत पढ़ी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत पढ़कर जो है सहाबा को उन लोगों के लिए सदक़े के ऊपर जो है तरग़ीब दिलाई। अब जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदक़े के ऊपर तरग़ीब दिलाई तो आपने उसके अंदर ये फरमाया कि भाई सदका करो, खजूर का कोई टुकड़ा ही सदका करो। अब एक अंसारी सहाबी खड़े हुए और वो एक थैली लेकर आए, बड़ी वज़नी थैली थी, उनसे उठाई नहीं जा रही थी, तो उन्होंने लाकर जो है वो थैली वहाँ पर रख दी। अब जब लोगों ने उस सहाबी को देखा तो अल्फाज हैं, हत्ता तताबा अन्नासु हत्ता रईतु कौमैनि मिन तामिन व सयाबिन। सहाबी कहते हैं कि जब उस सहाबी ने वो थैली लाकर वहाँ पर रखी तो लोग जो है फिर उसको देखकर लगातार जो है फिर वो कुछ ना कुछ सदका खैरात करना शुरू हो गए। हत्ता कि मैंने 2 ढेर देखे खाने के और कपड़ों के, 2 ढेर लग गए वहाँ पर। हत्ता रही तो वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहल्ललु,
حتیٰ کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو روشن ہوتا ہوا، خوش ہوتا ہوا دیکھا، گویا کہ آپ کے چہرے پر سونا جو ہے وہ بہا دیا گیا ہے۔ اتنا آپ مسکرائے اور خوش ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے اس وقت دیدنی تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر فرمایا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ نکالا فلاح اجرھا واجر من عمل بھا بعدہ، تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کے بعد عمل کیا ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے یہ اس موقع کے اوپر ہے کہ وقتی طور پر لوگ جو ہیں وہ نیکی کے لیے نہیں اٹھ رہے، ایک بندہ اٹھا ہے اور اس نے وہ نیکی کی اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہ نیکی کرنا شروع ہو گئے، یہ اس کے لیے ہے۔ اب ہمارے احباب جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور اس موقع پر جو اعمال کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ نعرے بازی کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ پچھلے پروگراموں کے اندر میں نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ دور حاضر کے اندر جو ہے وہ تو ناچ گانا بھی اور عجیب و غریب قسم کے کام جو ہیں جن کو ان کے علماء بھی جو ہے غیر شرعی کہنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ کام جو ہیں واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے موقع پر کیے گئے؟ کیا یہ نیکی کے کام تھے اور یہ کیے گئے؟ اگر تو اس کی دلیل موجود ہے پھر تو بالکل یہ حدیث جو ہے فٹ آتی ہے۔ اگر اس کی دلیل مل جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کے موقع پر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کے دن یا صحابہ نے آپ کی پیدائش کے دن یہ اعمال کیے ہیں، یہ دلیل موجود ہے، اور بعد میں لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیا تو اب ہم یہ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ حدیث جو ہم پر فٹ آتی ہے، پھر تو بالکل ان کا دعویٰ درست ثابت ہو جائے گا۔ لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یہ کام ہوئے ہی نہیں ہیں، یہ کام کیے ہی نہیں گئے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں یہ کام، نہ ہی صحابہ نے یہ کیے ہیں۔ تو کیسے یہ حدیث اس کے اوپر فٹ کی جا سکتی ہے؟ اس انداز سے ہم اس روایت کو لیتے ہیں کہ اگر اسی روایت کو ہر نئے کام کے حوالے سے آپ نے فٹ کرنا ہے تو پھر تو کوئی بھی بدعت جو ہے وہ بری نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی بدعت جو ہے وہ کرے گا، جو بھی اسلام کے اندر نیا طریقہ نکالے گا وہ کہے گا کہ یہ اچھا ہے، کیونکہ بدعت کو تو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں۔ سارے لوگ جو بھی بدعتی ہیں وہ اپنی بدعت کو اچھا ہی سمجھتے ہیں اور وہ اس کو نیکی ہی سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اس دلیل کو پیش کر دیں تو کیا ان کی یہ بات مانی جائے گی؟ ہرگز یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر یہ کہیں گے نہیں جی نہیں، اس کا اسلام کے اندر ثبوت نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث اس پر فٹ نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، جو اعمال آپ کر رہے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر، کیا وہ اسلام کے اندر ثابت ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ ہرگز نہیں کیا۔ تو جب ان کا وہ استدلال غلط ہوگا تو آپ کا استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر یہ استدلال درست مان لیا جائے جو ہمارے دوست کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر تضاد لازم آتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو کوئی بھی بدعت جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی، بدعت جو ہے وہ ہوتی ہی بری ہے۔ کیوں کہ بدعت وہ ہے جو اسلام کا حصہ نہیں ہے اور اس کو اسلام کا لیبل لگا کر اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کر دی جائے، وہی بدعت ہوتی ہے، اور یہ اسلام نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو کوئی بھی نیا کام جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام کے اندر شامل کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو اگر ان کا استدلال درست مان لیا جائے تو پھر تو ہر بدعت جو ہے وہ درست قرار پائے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب ہم نے اس حدیث کو سمجھا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ والی، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ عمل ایسا تھا جو وقتی طور پر لوگ جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے پر ابھارا، ایسا آج بھی ہو جاتا ہے، کوئی
عالم دین یا خطیب جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے خطاب کر رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے جی یہ دیکھیں جی فلاں مسئلہ ہے، دور حاضر کی ہم مثال لے لیتے ہیں، سیلاب کا معاملہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو صدقہ کریں، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ فنڈ دیں، ان تک جو ہے وہ پیسے پہنچائے جائیں گے، راشن پہنچایا جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی مجلس میں سے اٹھ نہیں رہا۔ تو اب کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اٹھا اور اس نے جو ہے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور عالم دین کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کو دیکھ کر دوسرا بھی اٹھا، تیسرا بھی اٹھا، یہ آج کے دور میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اس کے متعلق ہے، یعنی ظاہری صدقہ کرنے کے متعلق۔ اسلام کے اندر ظاہری صدقہ کرنا جو ہے وہ بھی ثابت ہے، پوشیدہ صدقہ کرنا وہ بھی ثابت ہے، دونوں شکلیں ثابت ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم ظاہری طور پر صدقے کرو تو یہ بہتر ہے، اور اگر تم چھپا کر کرو گے اور فقراء کو دے گو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی چھپا کر دینا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ظاہری طور پر صدقہ کرنا جو ہے یہ بھی اچھا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب وقتی طور پر لوگ ظاہری صدقہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ نہیں تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو ایک صحابی نے ظاہری صدقہ کیا تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی ظاہری صدقہ کر لیا۔ تو اب یہ اسلام کے اندر ظاہری صدقہ کرنا جو وہ بالکل ثابت ہے، قرآن مجید کے اندر یہ نص کے طور پر موجود ہے۔ تو یہ حدیث اس عمل کے حوالے سے ہے کہ جو نص کے اندر موجود ہے لیکن وقتی طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ کسی ایک بندے نے عمل کیا، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی عمل شروع کر دیا، تو یہ حدیث اس کے متعلق ہے، نہ کہ ایسے عمل کے متعلق جو سرے سے اسلام کے اندر ثابت ہی نہیں ہے، وہ بدعت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ۔ تیسری روایت ہمارے احباب کی جانب سے جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں پیر والے دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کی خوشی جو ہے وہ منائی جا سکتی ہے۔ بالکل بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی میں پیر والے دن جو ہے، پیر والے دن آپ پیدا ہوئے اور اس دن جو ہے آپ نے روزہ رکھا ہے۔ تو میرے بھائی اگر آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں تو پھر ہر پیر والے دن عید میلاد النبی منائیں۔ ہر پیر کے دن آپ عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ اس روایت سے یہ استدلال جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، وگرنہ آپ ہر پیر والے دن جو ہے جشن عید میلاد النبی مناتے۔ منا کر دیکھیں، لگائیں جھنڈیاں، بجلی چوری کریں، چھٹی کریں ہر پیر کے دن، آپ کو پتہ چل جائے گا حکومت آپ کو خود جو ہے وہ اس کام سے روک دے گی۔ باقی رہ گیا کہ روزہ رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بالکل پیر کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پیر والے دن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو وجوہات بیان کی ہیں روزہ رکھنے کی، ایک یہ کہ آپ اس دن پیدا ہوئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اگر آپ احباب اس سے پیدائش کی عید جو ہے وہ نکال رہے ہیں، عید میلاد النبی نکال رہے ہیں، تو پھر اس حدیث کے اندر تو ایک اور چیز بھی ہے، یعنی اعمال پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو پھر ایک عید یہ بھی نکالیں آپ، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک چیز نہیں ہے، دو باتیں ہیں یہاں پر۔ تو جیسے آپ اعمال پیش ہونے والی عید نہیں مناتے، تو یہ پیدا ہونے والی عید آپ کیسے یہاں سے نکال رہے ہیں؟ اگر نکالنی ہے تو دونوں نکالیں، جبکہ دونوں نہیں نکلتی، عید نکلتی نہیں یہاں سے۔ یہ صرف اور صرف تحکم ہے ہمارے احباب کا، یہ استدلال ہرگز درست نہیں ہے۔ اور مزید جب اس حدیث کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیر والے دن قرآن مجید نازل ہوا تھا، نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث میرے سامنے ہے، فرمایا فیہ ولدت، پیر والے دن میں پیدا ہوں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، وفیہ انزل علیہ، اور پیر والے دن ہی میرے اوپر جو ہے وہ وحی اترنا شروع ہوئی تھی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ یعنی تین چیزیں ہو گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، قرآن مجید کا نزول،
اور اعمال پیش ہونا۔ اعمال پیش ہونے کی روایت جو ہے وہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو یعنی 2 کی بجائے پھر 3 عیدیں جو ہیں ان کو نکالنی چاہیے اس روایت سے، جبکہ باقی 2 عیدیں جو ہے وہ منانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے اور نہ ہی یہ مناتے ہیں، جس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس روایت سے یہ استدلال قطعاً درست نہیں ہے۔ ہم اگر قرآن مجید کے تناظر میں اس روایت کو سمجھیں جو ہمارے احباب استدلال کر رہے ہیں تو یہ استدلال بالکل غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اب پیر والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے احباب جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو عید منا رہے ہیں۔ قرآن کا حکم تو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر والے دن روزہ رکھا ہے اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں، اور ہمارے احباب اس سے استدلال کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو عید منانا۔ بھئی 12 ربیع الاول عید منانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عمل نہیں ہے، جو آپ نے عمل کیا اسی پر رہیں آپ، پیر والے دن روزہ رکھیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے مسلمان پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔